دا अज़हरी नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सामईन मोहतरम, आज 24 अक्टूबर 2024 को जनाब फसीहुद्दीन हैदराबादी दाई व मुबल्लिग मसलके अहले हदीस, उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर उनकी 21 मिनट 3 सेकंड की वीडियो आई है। जैसे ही वो वीडियो पर मेरी नज़र पड़ी, मैंने बिल इस्तिआब उसको सुना और मैंने कहा इसका फौरी जवाब रिकॉर्ड करके मैं अपने ऑफिशियल व्हाट्सअप चैनल सुन्नी जमीयतुल अहनाफ में डाल दूं। गुज़िश्ता मरतबा वो कुरान करीम हाथ में लिए हुए थे, अब कुरान के बाद बारी आती है हदीस की, तो वो डायरेक्ट हदीस को छोड़कर, फ़िक़्ह को छोड़कर, इल्म तसव्वुफ़ की किताब गुनियतुत तालिबीन हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की, उसे हाथ में लिए हुए थे। और इसमें उन्होंने कहा कि मैं, जब आपने 17 मिनट तारीख़ को ऑडियो डाली 2 मिनट की और चैलेंज मुनाजरा किया, तो मैं गया था पुलिस परमिशन के लिए, मुझे परमिशन नहीं मिली, तो बहरहाल वो नहीं हो पाया। तो साथ में उन्होंने ये भी कबूल किया, उनकी इस वीडियो को आप बगौर देखिएगा कि वो बात जो कही जा रही थी कि इनकी जमात के एक लड़के ने, जिसकी उम्र इन्होंने बताई कि 18 साल है, उसने हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हवाले से ये कहा कि अगर वो भी मुझसे बहस करेंगे तो उनका पेशाब निकल जाएगा। मुझे वहाँ के अहबाब ने ये बात बताई, मेरा बहुत दिल दुखा। फिर ये बता रहे हैं कि उसने मुआफ़ी मांगी अपने मामू के साथ आकर, इनके मरकज़ में भी और भी कहीं पर, बहरहाल तो उसके मुआफ़ी की इत्तला मुझे नहीं पहुँची। लेकिन ये तो कन्फर्म हो गया और दुनिया ने देख लिया कि जो आपकी जमात से जुड़ता है वो इतना जरी बेबाक होता है कि अकाबिर औलिया अल्लाह को ख़ातिर में नहीं लाता, बात करने की उसे तमीज़ नहीं होती है कि किसका क्या मकाम व मर्तबा है। बहरहाल उन्होंने इसमें कबूल कर लिया कि वो लड़के ने ये बात कही थी और माहौल में बहुत तनाव पैदा हो गया था। बाद में उसने मुआफ़ी वग़ैरह मांगी। अब इसके बाद इन्होंने, मैंने जो ऑडियो डाली है 11 मिनट कुछ सेकंड की अपने यूट्यूब चैनल सुन्नी जमीयतुल अहनाफ पर, फसीहुद्दीन साहब, मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ। हदीस पाक में तस्वीर कशी को नाजायज़ व हराम कहा गया है और मेरी कुछ वीडियोस जो यूट्यूब पे मिलती है पाकिस्तान की, या शायद मेरे ख़्याल से कहीं और कंट्री की भी होंगी, या हिंदुस्तान की, वो मेरी मर्ज़ी से नहीं ली गई है। मैं उसके नाजायज़ व हराम होने का कौल करता हूँ। हाँ, जब मुनाजरे का मसला हो और फ़रीक़ मुखालिफ बग़ैर इसके राज़ी ना हो, तो वहाँ हमारे यहाँ रुख़्सत है, यानी उस मौके पर हम लोग वीडियो बना लेते हैं। यही वजह है कि जब आपने मेरे चैनल को विज़िट किया, तो मेरे चैनल को चलते हुए लगभग 4 साल हो गए, आपको मेरे चैनल पर मेरी एक भी वीडियो, तस्वीर वग़ैरह क़तअन नहीं मिलेगी। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इसकी पाबंदी करता हूँ। लेकिन मुनाजरे में आपकी लगाई शर्त के मुताबिक इंशाअल्लाह इसका एहतमाम किया जाएगा और लाइव भी किया जाएगा, ताकि लोग इहक़ाक़ हक़ व इब्ताल बातिल के हसीन मंज़र को माथे की आँखों से देखें। अब इसके बाद इन्होंने बताया कि पहले ये भी बरेलवी थे और इनके नाना भी मुशरिक थे, चूँकि इनके यहाँ कब्र का तवाफ़ करने वाला, उसे हाथ लगाने वाला, चूमने वाला वग़ैरह वग़ैरह मुशरिक की कैटेगरी में आते हैं। तो इनके नाना भी मुशरिक थे और इनके अब्बा भी मुशरिक रहे होंगे। फिर इनको जो है जमात अहले हदीस में आने की तौफ़ीक़ हुई और ये अहले हदीस में आए। तो अब ये जो दौरान गुफ्तगू इन्होंने कहा, हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी अलैहि रहमत व रिज़वान की किताब हाथ में लेकर कि देखिए ये इनका अक़ीदा है और ये आपका अक़ीदा है। पहली बात मैं क्लियर करूं कि वो लड़के ने जो कहा था कि हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पेशाब कर देंगे, आपने कहा उसने माफ़ी मांगी, वो टॉपिक क्लोज़ हो गया। मैं हैदराबाद से आ गया, मेरे आने के बाद आपने मुझे चैलेंज मुनाजरा किया और कहा कि मैं साबित करूंगा कि आप शिर्क व बिदअत में मुब्तला है, कैंसर से ज़्यादा भयानक बीमारी के अंदर आप मुब्तला है। और जब मैंने अपनी ऑडियो में पूछा कि आपकी मेरी कोई मुलाकात ही नहीं है, तो आपने कब मुझे फ़िअल शिर्क करते या फ़िअल बिदअत करते पाया? तो मौसूफ़ का तगड़ा क़यास देखिए, तगड़ा क़यास, हदीस व कुरान को छोड़कर। ये महारती साहब फरमाते हैं कि आपकी के चैनल पे 2-3 ऑडियोज़ देखकर मैंने ये अंदाज़ा लगा लिया।
آپ کے نزدیک یہ چیز مسموع بالشہادہ ہے؟ یہ تو جب آپ مناظرے میں آئیں گے پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ نے شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب کیوں اٹھائی؟ آپ اہل الحدیث ہیں، اہل حدیث کے دو اصول فرمان خدا فرمان رسول، اطیع اللہ اطیع الرسول، قرآن اور حدیث آپ کے نزدیک حجت ہے، اور ہم احناف بریلویوں کے نزدیک، سنیوں کے نزدیک ہمارے یہاں جو کتاب پڑھائی جاتی ہے فقہ میں نور الایضاح، اس میں صاف لکھا ہے ادلہ شرعیہ 4 ہیں، یعنی جن سے ہم دین کا مسئلہ لیتے ہیں، قرآن، حدیث، اجماع امت اور قیاس فقہا۔ تو میں ان 4 جگہوں سے دلیل دوں گا۔ چلیے، آپ کے ٹاپک کو میں نے ایکسیپٹ کیا، عقائد پر بات ہوگی۔ آپ کے شہر کو میں نے قبول کیا، حیدرآباد میں بات ہوگی۔ آپ کو تیسری سہولت میں نے یہ دی کہ آپ کو ٹکٹ وغیرہ کا خرچ نہیں اٹھانا ہے، 10 لوگوں کا تو کیا میرے اکیلے کا بھی نہیں اٹھانا ہے، میں اپنے ذاتی خرچ سے آ جاؤں گا۔ اور آپ نے کہا کہ آپ نے جو جگہ بتائی ہے وہاں دونوں طرف کی عوام جمع ہو جائیں گی۔ میری عوام کی میں گارنٹی لیتا ہوں کہ انشاءاللہ کوئی بدنظمی نہیں ہوگی۔ ہماری جانب سے جو مقرر کردہ لوگ ہیں وہی کمرے میں ہوں گے، آپ کو بحفاظت مناظرہ گاہ میں لایا جائے گا، ہمارے درمیان گفتگو ہوگی، جب حکم فیصلہ سنائیں گے اس کے بعد بحفاظت آپ کو آپ کے علاقے میں چھوڑ دیا جائے گا۔ اب اتنا کچھ کہنے کے بعد بھی اگر آپ اس جگہ پہ راضی نہ ہوں تو پھر تعجب ہے، حالانکہ آپ نے اسی 21 منٹ کی ویڈیو میں اخیر میں کہا ہے کہ چلیے میں اس جگہ کو قبول کر لیتا ہوں اگر اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی انتظام نہ ہو۔ اس جگہ کو چننے کا مقصد یہ تھا، مرکز اہل سنت ایرا کنٹا کہتے ہیں شاید، اولڈ سٹی حیدرآباد میں، جو شہباز دکن مفتی مجیب علی رضوی علیہ الرحمہ نے قائم فرمایا ہے، کہ وہاں ایک بہت بڑا ادارہ ہے اور وہاں تمام علوم و فنون کی کتابیں جو دوران بحث ہمیں لگیں گی بآسانی مل جائیں گی، اور میرا وہاں آنا جانا لگا رہتا ہے۔ تو بہرحال آپ اس جگہ تشریف لائیں، اور آپ نے کہا کہ کل پرسوں جبھی بھی آپ آئیں، کچھ گھریلو معاملات ہیں جس کے سبب میں اس مہینہ سفر نہیں کروں گا، اور نومبر میں کچھ تاریخیں دی ہوئی پروگرام کی، تو میں 15 نومبر کو حیدرآباد آؤں گا انشاءاللہ 2024 تک، اور تب تک اس کی تشہیر بھی ہو جائیں گی انشاءاللہ اچھے سے۔ آپ چینل کا تھمبنیل وغیرہ بنا کر ڈال دیجئے، لوگ ابھی سے انتظار میں رہیں گے۔ میں اہل سنت کے احباب سے گزارش کروں گا کہ سب اس کو لائیو سنیں، خود حیدرآباد میں رہنے والے اور مرکز اہل سنت کے قرب و جوار میں رہنے والے بھی اسے لائیو سنیں، مناظرہ گاہ میں نہ آئیں، ٹھیک ہے؟ اور اہل حدیث عوام کو آپ کنٹرول کیجئے۔ خیر، میں 15 کو آؤں گا۔ اگر 15 کی تاریخ آپ کو منظور نہ ہو، اس تاریخ میں آپ کہیں مصروف ہوں، تو پھر آپ ایک کام کیجئے کہ 25 نومبر کے بعد، نومبر کا پورا مہینہ، دسمبر کا پورا مہینہ، جنوری کا پورا مہینہ، فیب کا پورا مہینہ، اس میں سے جو آپ کی سہولت ہو آپ بتائیے کہ کلیم حنفی میں آپ سے اس تاریخ میں مناظرے کو ریڈی ہوں۔ انشاءاللہ یہ عاجز، یہ فقیر، یہ حقر اپنے ذاتی کرائے سے حیدرآباد پہنچے گا۔ مرکز اہل سنت میں آپ 10 احباب کے ساتھ آئیں، اور مناظرے کا ٹاپک عقیدہ ہی ہے۔ مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے، ابھی آمنا سامنا ہوا نہیں، شرائط مناظرہ طے نہیں ہوئی، آپ ابھی سے دلیل دینے لگے۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی کتاب اگر میں دکھا دوں گا تو کلیم حنفی حیبت کھا جائے گا کہ استویٰ علی العرش کے حوالے سے ان کا عقیدہ یہ ہے اور آپ کا عقیدہ دوسرا ہے۔ ہنوز دلی دور است، مناظرے میں کتاب اللہ، حدیث رسول اللہ، اس کے بعد آثار صحابہ، اور اس کے بعد ہمارے نزدیک جو چیز حجت ہے وہ آپ پیش کریں گے۔ اور غنیت الطالبین ان کی کتاب ہے یا نہیں ہے؟ آپ نے وحی الہی کی طرح اسے یہ کیوں سمجھ لیا کہ یہ انہی کی کتاب ہے؟ اس پر بھی بحث ہوگی، آپ ٹینشن مت لیجئے۔ اور عقیدہ استواء علی العرش پر آپ کے نزدیک قرآن کی دلیلیں کم پڑ گئی کہ آپ نے قرآن کھول کر نہیں دکھایا کہ دیکھیے قرآن میں ایسا ہے اور آپ کا عقیدہ ایسا ہے؟ اور جو باتیں آپ نے میری طرف منسوب کی کہ قبر کا طواف کرنا، اسے ہاتھ لگانا، اسے چومنا، تو میں آپ کو بریلوی مسلک بتاؤں گا کیا ہے۔ دراصل کیا ہے کہ دکن میں اہل بدعت بہت زیادہ ہیں کہ جن کے رد کے لیے ہمیشہ میں آتا ہوں۔ فصیح الدین صاحب، آپ میرے چینل کو ٹھیک سے وزٹ کیجئے، اور میری ایک تقریر ہے بابا پارٹی کا آپریشن، اس کو سنیے۔ کیا کوئی غیر مقلد اور اہل حدیث عالم رد کرے گا بدعاتیوں کا جو میں نے کیا ہے؟ آئی سمجھ میں بات؟ تعزیہ داری کی،
قبروں پہ طواف کی، سجود کی، اور اسی طرح ناڑے گھوڑے دھاگے وغیرہ باندھنے کی بہت ساری چیزیں، آراس میں ہونے والی غیر شرعی رسموں کو، اور شادی بیاہ میں غرض کے شعبۂ زندگی میں جتنے معاملات آتے ہیں جس میں لوگوں نے قرآن و سنت کی پیروی چھوڑ کر یہ ہندوانہ رسموں کو اپنایا ہے، ان سبوں کا میں رد کرتا ہوں۔ اور آپ نے میری جانب شرک کا الزام لگایا ہے اور دلیل دی ہے کہ آپ کی کچھ آڈیو سے یہ بات پروف ہو گئی، تو آپ ضرور مناظرے میں اسے ثابت کریں گے۔ اور جسے آپ شرک کہہ رہے ہیں وہ فی الواقع شرک ہی ہے، یا درجہ کفر میں ہے، یا درجہ حرام میں ہے، یا درجہ کراہت میں ہے، یا درجہ اطاعت میں ہے۔ یہ ساری چیزیں میں آپ کو مناظرے میں بتاؤں گا، آپ ٹینشن مت لیجئے۔ آپ کہہ رہے ہیں نا بہت سے بریلوی فضلاء سے آپ کی ملاقات ہوئی، کلیم حنفی سے نہیں ہوئی ہے۔ الحمدللہ ہم نے مدارس میں باقاعدہ 18 سال کا وقت لگا کر سند حاصل کی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہاں وہاں 2-4 مہینے کا کورس کر کے ڈپلومہ نہیں لیا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ دوبارہ آپ نے یہ جو باتیں کہی ہیں، میں اس پر بھی آپ ثابت کریں گے کہ جن کو بریلوی کہا جاتا ہے انہوں نے کیا کیا شرک کیا، اور جسے آپ شرک سمجھ رہے ہیں قرآن و سنت سے وہ شرک ثابت ہوتا ہے کیا، اور جو عقیدے آپ ہماری طرف منسوب کر رہے ہیں وہ واقعی ہمارا عقیدہ ہے کیا، اور اگر ہے تو اس کا شرک و کفر ہونا حدیث و قرآن سے بتائیے۔ آپ مناظرہ ہوا نہیں، کچھ ہوا نہیں، گھر میں بیٹھ کر آپ اپنی کرسی پر اطمینان و سکون کے ساتھ میں بنیت الطالبین ہاتھ میں لے کر بتا رہے ہیں کہ بتائیے اس کے مطابق آپ کا عقیدہ نہیں ہے۔ ارے بھائی اتنی گھائی کیوں ہے، اتنی جلدی کیوں ہے؟ میں تو چاہ رہا ہوں کہ مناظرہ ہو اور بہت قاعدے سے ہو، اور دنیا دیکھے کہ جو کہتے ہیں کہ کلیم حنفی صرف ٹیلی فونک مناظرہ کرتا ہے، روبرو بیٹھنے کی اہلیت نہیں ہے، انشاءاللہ دنیا دیکھیں گی۔ تو بہرحال ٹاپک آپ کا کہ میں شرک و کفر میں مبتلا ہوں، وہ بحث تو چھوڑ دیجیے، آپ نے کہا اس نے معافی مانگی، آپ کے ذریعے مجھے اس کا علم ہوا، تو بہرحال وہ تو بحث ہی نہیں رہی۔ میں آیا تھا، میں نے رد کیا، میں چلا گیا، اس کے بعد میری کوئی آڈیو نہیں تھی، آپ نے مجھے چیلنج مناظرہ دیا، اور چیلنج مناظرہ کے اندر 5 منٹ کی کچھ ویڈیو کے اندر آپ نے میری جانب کینسر سے زیادہ موذی مرض شرک و بدعت میرے اندر آپ نے بتایا ہے، اور بریلوی جو ہے پوری جماعت، پورا مسلک بریلویوں کا شرک و کفر کے اندر مبتلا ہے، تو آپ مناظرے میں اسے ثابت کریں گے، اور پہلے بیٹھک ہوں گی، اور پہلے بیٹھک میں شرائط مناظرہ طے ہوگی، ٹھیک ہے؟ اور ہمارے جو صدر ہیں، ہمارے جو میر کارواں ہیں، وہ شہزادہ شہباز دکن حضرت علامہ سہیل میاں قادری دامت برکاتہم ہوں گے، اور بحیثیت متکلم مناظر میں رہوں گا، اور معین کا انتخاب بعد میں کیا جائے گا، اور یقیناً اہل الحدیث کی جانب سے آپ ہی مناظر و متکلم رہیں گے۔ آپ اپنے ساتھ اپنے معین کو لائیے، 10 افراد میں جن کو لانا چاہیں لے کر آئیے، اور جو کتابیں آپ کو لگ رہی ہیں آپ اس کو لے کر آئیے۔ آپ کی قیام گاہ سے مناظرہ گاہ تک لانا، اور مناظرہ گاہ سے آپ کی قیام گاہ تک لے جانا، یہ ہمارے ذمہ ہے۔ 15 تاریخ میں نے آپ کو دی ہے نومبر کی، کہ یہ فقیر 15 تاریخ کو انشاءاللہ حیدرآباد کی سرزمین پر حاضر رہے گا۔ جمعہ کا دن ہے، تو جمعہ کا دن ہے، ظاہر سی بات ہے بعد نماز عشاء کا وقت یہ زیادہ موضوع ہے، یا بعد نماز جمعہ کا، تو انشاءاللہ میں حیدرآباد میں حاضر رہوں گا۔ اگر یہ تاریخ آپ کو منظور نہ ہو تو پھر 25 نومبر کے بعد جو تاریخ آپ دینا چاہیں دیں، انشاءاللہ یہ فقیر حاضر رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قبول حق کا جذبہ عطا فرمائے، اور مسلک حق پر ثابت قدم رکھے، آمین ثم آمین، بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔